अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 की प्रोग्रामिंग टाइम 3.6 को सीखेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा की तरह अपनी एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल को बनाने के बाद हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू में। फाइल में जाके आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी फाइल को बनाते हैं। आज की क्लास में हम बाब नंबर 3 में से प्रोग्रामिंग टाइम 3.6 करने के लिए जा रहे हैं। इसको महफूज करेंगे और यहाँ फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को लेके आएंगे। सबसे पहले हम प्रोग्राम को समझेंगे कि प्रोग्राम है क्या। अगर हम प्रोग्रामिंग टाइम में सवाल की बात करें तो सवाल कुछ इस तरह से है, एक प्रोग्राम लिखें जो सारफ के इंतखाब के मुताबिक क्यूब, सिलेंडर या दायरे के हुजम का शुमार करे। अजीज तलबा, हमने एक प्रोग्राम लिखना है। आपको याद होगा कि हमने पिछली क्लास में भी एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ये किया था, हमने सारफ से दो कीमतें ली थी। मिसाल के तौर पे सारफ हमें एक कीमत देता है 12 और एक कीमत देता है 2। तो हमने क्या किया था, हमने सारफ को कहा था कि इंतखाब करे कि क्या वो इन दोनों कीमतों को आपस में जमा करना चाहता है या क्या वो इन दोनों कीमतों को आपस में तफरीक करना चाहता है या क्या वो इन दोनों कीमतों को आपस में ज़रब देना चाहता है या फिर क्या वो इन दोनों कीमतों को आपस में क्या करना चाहता है, तकसीम करना चाहता है। तो हमने किया क्या था, हमने सारफ से इनपुट के तौर पे दो कीमतें ली थी और दो कीमतें लेने के बाद फिर हमने सारफ को कहा था कि जो हमारे पास इंतखाब है, पहला इंतखाब हमारे पास ये था कि ये जो दोनों कीमतें हैं ये आपस में जमा कर सकते हैं, इन दोनों कीमतों को तफरीक कर सकते हैं, यानी कि 12 में से 2 को तफरीक कर सकते हैं या 12 को 2 से ज़रब दे सकते हैं या 12 को 2 पे तकसीम कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि हमने इफ एल्स इफ की कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए जो इंतखाब सारुफ करता था, हम उस इंतखाब को देखते हुए कोड लिखते थे और उस कोड को एग्जीक्यूट कर देते थे। मिसाल के तौर पे अगर सारुफ इसका इंतखाब करता था तो हम जो है वो इन दोनों को आपस में जमा कर देते थे। अगर सारुफ इसका इंतखाब करता था तो हम इसमें से इसको तफरीक कर देते थे। अगर सारुफ इसका इस्तेमाल करता था तो हम दोनों को ज़रब देते थे और अगर सारुफ इसका इस्तेमाल करता था तो हम इसको इसके ऊपर तकसीम कर देते थे। आज का जो हमारा सवाल है वो भी कुछ इस तरह का है। हमारे पास सवाल है कि प्रोग्राम हमने लिखना है जो सारफ के इंतखाब के मुताबिक सारफ इंतखाब करेगा कि हुजम जो है वो शुमार करना है। हुजम जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं, हुजम शुमार करना है एक क्यूब का, एक सिलेंडर का और एक दायरे का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है। अगर हमने क्यूब का जो हुजम है या वॉल्यूम है उसको अगर हमने निकालना हो तो हमारे पास क्या फार्मूला है। अगर हमने सिलेंडर के हुजम को निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। और अगर हमने सफेयर का हुजम निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है। फार्मूला देखने के बाद दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि अगर हमने क्यूब का हुजम निकालना है तो उसके लिए हमें सारफ से क्या क्या चाहिए इनपुट के तौर पे। और फिर हमने अगर सिलेंडर का हुजम निकालना है तो उसके लिए हमें सारफ से इनपुट के तौर पे क्या क्या चाहिए। और अगर हमने स्फेयर का हुजम निकालना है तो उसके लिए हमें सारफ से इनपुट के तौर पे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले नंबर पे देखते हैं क्यूब को। अगर क्यूब का हमने हुजम निकालना है यानी कि वॉल्यूम निकालना है तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक लेंथ जो है वो इनपुट के तौर पे हमने लेनी है और एक लेंथ को फिर 3 दफा आपस में ज़रब कर देना है। जब 3 दफा आपस में ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। फिर है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर का हुजम निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हमने सारफ से उसका जो फॉर्मूला है वो है 3.142 ज़रब रेडियस, फिर ज़रब रेडियस और फिर ज़रब लेंथ। तो हमने ये तो हम फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे, हम सारफ से सिलेंडर में रेडियस लेंगे और फिर लेंथ लेंगे। एक दफा रेडियस लेंगे, उन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, फिर उसको लेंथ के साथ ज़रब कर देंगे। यहाँ पे हमें सारफ से एक ही कीमत चाहिए लेकिन यहाँ पे हमें सारफ से दो कीमतें चाहिए और यहाँ पे हमें सारफ से एक कीमत चाहिए, वो है रेडियस। स्फेयर का अगर हमने हुजम निकालना है तो उसके लिए हमें सारफ से क्या चाहिए, रेडियस। यानी कि
ایک ہی قیمت ہمیں چاہیے. تو اس کے لیے عزیز طلبہ ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہم اب پروگرام لکھتے ہیں، اور پروگرام لکھتے وقت ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ پروگرام کے اندر ہم if کا استعمال کریں یا if else if کا استعمال کریں، وہ ہم دھیان سے کریں، اس طریقے سے کریں کہ ہمارا یہ پروگرام آسانی کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اپنے ہیڈر کے اندر فائل کو انکلیوڈ کریں گے stdio.h اور پھر انکلیوڈ conio.h. اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مین کا فنکشن لکھتے ہیں، اور مین کا فنکشن لکھنے کے بعد پھر ہم یہاں پہ فنکشن کی باڈی کو شروع کرتے ہیں. ہم نے یہاں پہ دو ویریبل جو ہیں ان کو کیا کیا ہے؟ ان کو ڈکلیئر کیا ہے. ایک ویریبل کا نام رکھا ہم نے چوائس یعنی کہ انتخاب، اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے بتا دیا انٹیجر. اور پھر دوسرا ویریبل ہم نے رکھا ہے والیوم یعنی کہ حجم، اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے بتا دی ہے فلوٹ. دونوں ویریبل کو ڈکلیئر کرنے کے بعد پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان دونوں ویریبل کو ہم نے کیسے ڈکلیئر کیا ہے. دیکھیں انٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے چوائس، جو کہ 1 2 3 ہوگی، یا تین ہی چیزیں ہمارے پاس، یا کیوب ہے یا سلنڈر ہے یا اسفیر ہے، تو وہ یا 1 ہوگی یا 2 ہوگی یا 3 ہوگی. اور پھر جو والیوم ہے وہ لازمی نہیں کہ وہ ہمارا انٹیجر کے اندر آئے، وہ فلوٹ کے اندر بھی آ سکتا ہے. جب دو قیمتوں کو آپس میں ضرب کریں گے، یا کسی کو اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ 3.142 کے ساتھ اگر ہم ضرب کرتے ہیں ریڈیس اور لینتھ کو، تو جو جواب ہے وہ اشاریہ کے اندر آئے گا. تو ضروری ہے کہ ہم جو پھر والیوم ہے، جو حجم ہے، اس کو ہم فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کے اندر لے لیں، جس میں ہماری اشاریہ والی قیمت آ جاتی ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے پرنٹ ایف، اور پرنٹ ایف میں لکھیں گے فائنڈ والیوم یعنی کہ حجم جو ہے اس کو تلاش کریں. اور پھر دوبارہ پرنٹ ایف کا فنکشن لکھیں گے. ہم کہیں گے ایک جو ہے وہ کیوب کے لیے ہے، اگر آپ نے کیوب کا حجم نکالنا ہے تو اس کے لیے 1 دبائیں. اگر آپ نے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسکیپ سیکوینس کا استعمال بھی کیا ہے. اگر آپ نے سلنڈر کا حجم نکالنا ہے تو اس کے لیے 2 دبائیں. اگر آپ نے سفیر کا نکالنا ہے تو اس کے لیے 3 دبائیں، اور نیچے لکھ دیا انٹر یور چوائسز. یہاں پہ ہم اپنی چوائس دیں گے. جیسے ہی یہاں پہ ہم اپنی چوائس دیں گے تو اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے ہم اس قیمت کو، وہ جو چوائس ہوگی، جو انتخاب ہوگا 1 2 یا 3 یعنی کہ کیوب، سلنڈر یا پھر سفیر، اس کو ہم اپنے اس ویریبل چوائس کے اندر محفوظ کر لیں گے. اور پھر ہم کہیں گے if choice is equal to 1، کہ اگر چوائس 1 ہے تو پھر یہ والا سارا کوڈ چلا دیں. یہ جو کوڈ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا کوڈ یہ چلا دیں. اگر صارف نے چوائس دوسری جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے تو پھر جو یہ کوڈ ہے یہ سارے کا سارا چلا دیں. اور اگر چوائس 3 کا انتخاب کیا ہے تو یہ جو کوڈ ہے یہ والا سارے کا سارا چلا دیں. اور اگر ان تینوں انتخابات میں سے کوئی انتخاب نہیں کیا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ والا کوڈ یعنی کہ انویلڈ چوائس، آپ کا انتخاب درست نہیں ہے، اس کو چلا دیں. اب ہم ایک ایک کر کے یہ سیکھتے ہیں کہ پہلے انتخاب میں کیا ہوگا، دوسرے میں کیا ہوگا، اور تیسرے میں کیا ہوگا، یعنی کہ جو حجم ہے وہ کس طریقے سے ہم نکالیں گے. تو جو پہلا حجم ہے وہ ہمارا کس کا ہے؟ کیوب کا. کیوب کا حجم نکالنے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ سارا کوڈ لکھا. آپ کو یاد ہوگا عزیز طلبہ، ہم نے ایک چیز سیکھی تھی کہ اگر ہم if else اسٹیٹمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں، یہاں پہ ہماری شرط ہے، تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس یہ کوسین ہے جس کے اندر ہم یہاں پہ 1 2 یا 2 سے زیادہ لائنیں لکھتے ہیں، جس کو ہم کمپاؤنڈ سٹیٹمنٹ یا بلاک سٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم سی لینگویج کا کوئی بھی صحیح کوڈ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ شرط لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ سی لینگویج کا کوڈ لکھا ہوا ہے. اگر یہ شرط ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر یہ سارے کا سارا کوڈ چلے گا. اگر یہ شرط ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ سارے کا سارا کوڈ چلے گا، اور اگر یہ شرط ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ سارا کوڈ چلے گا. جو اصل مطلب ہے وہ ہے شرط سے. اگر یہ شرط ٹھیک ہو گئی تو یہ سارے کا سارا کوڈ چلے گا، یعنی کہ یہ کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تو یہ کوڈ چلے گا. اب یہاں پہ اگر پہلی شرط ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کوڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے فلوٹ، اس کا نام رکھا ہے لینتھ، اور ہم نے صارف سے کہا ہے کہ بھائی پرنٹ ایف انٹر لینتھ، کہ آپ لینتھ کو انٹر کریں. جیسے ہی صارف لینتھ کو انٹر کرے گا تو ہم اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر جو کہ فلوٹ ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم لینتھ میں اس کو محفوظ کر دیں گے ویریبل میں. اور پھر ہم یہاں پہ لکھیں گے ایک یہاں پہ یہ جو ہم نے ویریبل ڈکلیئر کیا تھا والیوم، وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے. اور والیوم کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اس کو رکھ دیں گے لینتھ ضرب لینتھ اور ضرب لینتھ،
یعنی کہ جو یہ ہمارے پاس لینتھ آئی ہے اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے. مثال کے طور پہ اگر 2 آیا تو 2 ضرب 2 اور 2 ضرب 2 ہو جائے گا. تو یہ ضرب ہوگی، یہ سارے کا سارا اس کے اندر محفوظ ہو جائے گا. اور پھر ہم لکھ دیں گے پرنٹ ایف والیوم از فارمیٹ اسپیسیفائر، اور یہ والیوم یہ والا ہم یہاں پر لکھ دیں گے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. پھر اسی طریقے سے یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ آگے کیا کریں گے، یہاں پہ بتائیں گے چوائس 2 یعنی کہ انتخاب 2. اگر انتخاب 2 ہے تو اس کے لیے ہم دوبارہ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کے 2 ویریبل یہاں پہ ڈکلیئر کریں گے. یاد رکھیے گا کہ ہم نے کیوب کے لیے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے کیونکہ ہمیں ایک ہی انپٹ یہاں پر، یعنی کہ ہم انپٹ کے طور پہ ایک قیمت چاہیے تھی. لیکن جو سلنڈر ہے اس کے لیے ہمیں 2 قیمتیں چاہیے. تو 2 قیمتیں کون کون سی ہیں، ایک لینتھ ہے اور ایک ریڈیس ہے. ہم نے لینتھ 1 اور ریڈیس 1 کے نام سے کیا کیا ہے، ویریبلز کو ڈکلیئر کر دیا ہے. پھر ہم نے کہا پلیز انٹر لینتھ. جیسے ہی صارف ہمیں لینتھ دے گا تو ہم اس کو اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے لینتھ 1 کے اندر محفوظ کر دیں گے. اور پھر ہم پہلے یہ تو لینتھ آ گئی، اب ریڈیس بھی لینا ہے. تو ریڈیس کے لیے بھی لکھیں گے انٹر ریڈیس. جیسے ہی صارف ہمیں ریڈیس دے گا تو اس کو بھی ہم اسکین ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے ریڈیس 1 میں یہاں پر محفوظ کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم لکھیں گے یہاں پر والیوم. یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے، آپ نے یہاں پر بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. آپ سوچیں گے یہاں پر بھی اوپر والیوم لکھا ہے، یہاں پر بھی والیوم لکھا ہے، نیچے بھی والیوم لکھا ہوگا. تو عزیز طلباء آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب متغیرات کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی کہ ویریبلز کے بارے میں پڑھا تھا، تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو ویریبل ہے اس کی قیمت پروگرام کے اندر تبدیل ہوتی رہتی ہے. اب یہاں پہ جو قیمت والیوم کے اندر یہاں پہ محفوظ ہے، یہاں پہ آ کے وہ تبدیل ہو جائے گی. یہاں پہ وہ قیمت کون سی ہوگی جو یہاں سے ہمارے پاس آئے گی. یعنی کہ یہ جب آپس میں ضرب ہوں گے سارے تو یہاں پہ پھر ایک نئی قیمت اس میں محفوظ ہو جائے گی. تو وہ ہمارا فارمولا کیا تھا، یعنی کہ اگر ہم نے سلنڈر کا حجم نکالنا ہے تو اس کے لیے ہمارا فارمولا یہ تھا. اس فارمولے کو ہم یہاں پر لکھیں گے. یہ دیکھیں 3.142 ضرب ریڈیس 1 ضرب ریڈیس 1 ضرب لینتھ، یعنی کہ جو اس کی لمبائی ہے، یعنی کہ ریڈیس ہے جو اس کو ہم نے 2 دفعہ آپس میں کیا کر دیا ہے، ضرب دے دیا ہے. اور پھر پرنٹ ایف میں ہم نے لکھ دیا والیوم از فارمیٹ اسپیسیفائر اور یہ والیوم. اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی 3 کو انتخاب کرتا ہے تو اس میں پھر ہم دوبارہ صارف سے انپٹ کے طور پر ریڈیس لیں گے. اور پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم پرنٹ ایف کو لکھیں گے انٹر ریڈیس. اور یہاں پہ ہم اسکین ایف فنکشن کی مدد سے یہاں پہ ریڈیس کو محفوظ کر لیں گے. جو اس کی قیمت ہوگی اس کو ریڈیس میں محفوظ کر لیں گے جو یہاں سے انپٹ کے طور پہ ہمارے پاس آئے گی. اور یہاں پہ ہم فارمولا لگائیں گے کہ جو ہمارے پاس سفیر کا حجم نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ یہ فارمولا ہے، سفیر کا حجم یعنی کہ حجم جس کو ہم والیوم بھی کہتے ہیں. تو پھر یہ ہم لکھیں گے ہم والیوم 3.412 ضرب ریڈیس ضرب ریڈیس ضرب ریڈیس. اور پرنٹ ایف میں لکھ دیں گے ہم والیوم از یہ اس طریقے سے. اور اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی انتخاب صارف نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ آپ کا انتخاب غلط ہے. اب ہم اس پروگرام کو کرتے ہیں بلڈ، دیکھتے ہیں کوئی ایرر تو نہیں ہے. کوئی ایرر ہمارے پاس نہیں ہے. اب ہم اس کو چلاتے ہیں. جیسے اس کو چلایا تو دیکھیں ہمارے پاس آ گیا ہے فائنڈ والیوم. 1 لکھا ہے کیوب کے لیے، 2 لکھا ہے سلنڈر کے لیے اور 3 لکھا ہے سفیر کے لیے. یہاں پر ایک ہمارے پاس سپیس ہے، اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں یہ والی. اب لکھیں گے ذرا اچھا نظر آئے گا. 1 ہے کیوب کے لیے، 2 ہے سلنڈر کے لیے، 3 ہے سفیر کے لیے. مثال کے طور پہ ہم یہاں پر 1 لکھتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں. جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو دیکھیں ہم سے پوچھا جا رہا ہے، یہ دیکھیں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ لینتھ دو ہمیں، یہ والی لینتھ. انٹر لینتھ، ہم لینتھ دیتے ہیں 12. انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس والیوم آ گیا ہے. 12 کے ساتھ اور پھر 12 کے ساتھ ضرب ہوئی ہے تو ہمارے پاس 1728.0000 آ گیا ہے. یہ 00 آپ کو پتہ ہے اس دفعہ اس لیے آیا ہے کیونکہ ہم جو ڈیٹا ٹائپ ہے فلوٹ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم یہاں سے جو انتخاب ہے وہ 2 کرتے ہیں سلنڈر، تو پھر ہم سے پوچھا جائے گا لینتھ. اب یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم کوڈ بھی سامنے رکھتے ہیں. 2 میں ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا، پہلے ہم سے لینتھ پوچھی جائے گی، پھر ریڈیس. لینتھ مثال کے طور پہ 12، ریڈیس مثال کے طور پہ ہمارا ہے 3. اور انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس 339.335999 یہ ہمارے پاس والیوم آ جائے گا. اسی طرح سے جو تیسرا انتخاب ہے اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تیسرا انتخاب ہے کیا ہے، سفیر کا. اس میں ہمیں کیا چاہیے، انٹر چوائس 3 ہم نے کی تو یہاں پہ ہمیں چاہیے ریڈیس. ریڈیس ہم دیتے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ 78. تو اس کو ہم جب انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے ریڈیس آ جائے گا. یہاں پہ ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں
کہ اگر ہم یہاں پہ ان تینوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کرتے، 5 لکھ دیتے ہیں، تو آ جائے گا انویلڈ چوائس، کہ آپ کا جو انتخاب ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے کیا کیا کہ ہمارا جو سوال تھا کہ ایک پروگرام لکھے جو صارف کے انتخاب کے مطابق کیوب، سلنڈر یا دائرے کے حجم کا شمار کرے، تو ہم نے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے ان کا حجم جو ہے والیوم شمار کر لیا ہے صرف ان فارمولاز کی مدد سے۔ یہ فارمولے ہم نے استعمال کیے، اور استعمال کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا، صارف سے ہم نے پوچھا کہ انتخاب کون سا کرنا ہے، پھر ہم نے if کا استعمال کیا، اس میں بتایا اگر چوائس 1 ہے تو یہ والا کوڈ چلا دو، اگر چوائس 2 ہے یعنی کہ انتخاب 2 ہے تو یہ والا کوڈ چلا دو، اور اگر انتخاب 3 ہے تو یہ والا کوڈ چلا دو۔ انتخاب 1 میں یہ، 2 میں یہ، اور 3 میں یہ والا کوڈ ہم نے چلا دیا، اور اگر تینوں انتخابات میں سے ایک بھی انتخاب نہیں کیا گیا تو پھر یہ والا کوڈ ہمارا چل جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ کو آج کی اس کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔